बासितुन दिराइहि बिलवसीत कल्बुहुम, उनका दिल, आपने पढ़ दिया कल्बुहुम, उनका कुत्ता। ओहो, कहाँ दिल कहाँ कुत्ता, कोई जोड़ है? कोई माना कितने बदल गए। इसी वास्ते हमारे कुरान उलमा ने फुक़हा ने लिखा है तजवीज़ सीखना जरूरी है। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल कुरान के शुरू में लिखा, बिल्कुल पहले दूसरी सफ़र में लिखा है कुरान पाक तजवीज़ के साथ इतना कुरान पाक सीखना जिससे तुम्हारी नमाज तो दुरुस्त हो जाए। फ़र्ज़ आयन है, फ़र्ज़ आयन, यानी आलिम बनना, कारी बनना, हाफ़िज़ बनना ये ज़रूरी वाजिब फ़र्ज़ नहीं है। इतना कुरान पाक सीखना तजवीज़ के साथ तुम पर फ़र्ज़ है, हर एक पर फ़र्ज़ है, मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, जिससे तुम्हारी नमाज तो सही हो जाए। माना बदल जाते हैं, अलिफ घटा दिया, बढ़ा दिया। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए मैं पनाह चाहता हूँ रब्ब फलक से, रब्ब फलक की पनाह चाहता हूँ। कुरान पाक में 9वें पारे में कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुल नबी ऐलान कर दो मैं सारे लोगों का नबी हूँ। दुनिया में क़यामत तक के आने वाले जितने भी इंसान हैं, जिन्नात हैं, इंसान हैं, मैं सबका नबी हूँ। उम्मत के जितने तबक़ात हैं, हाकिम है, महकूम है, गुलाम है, ताजिर है, सियासतदान है, जितने भी हैं, उलमा है, मुबल्लिगीन है, दुआत है, मुस्लिहीन, मैं तुम सबका नबी हूँ। मेरी हिदायतें तालीमात सबके लिए हैं, हर तबके के लिए आपने हिदायत फरमाई। ये है कुरान पाक की आयत का मतलब। अब आपने पढ़ दिया, तजवीज़ सीखी नहीं, कुलिया अय्युहन नासु, बजाय कुल के कुल पढ़ दिया। जी हाँ, कुल माने खाओ, कुल कहो, कुल खाओ, कुल औज़ु बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहन नास, आप कहिए। बजाय कुल के अगर कुल पढ़ दिया, बजाय कल्ब के कल्ब कह दिया, बजाय कल्ब के कल्ब, बजाय दिल के कुत्ता बन गया, बजाय कुल कहने कहने के माना के बजाय क्या बन गया? खाओ खाओ, ये माना हो जाएंगे। और बहुत सी मिसालें हैं, मैं मिसालों में आपका ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं करना चाहता, बात को समेटना चाहता हूँ। क्या कुरान पाक में है वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, हक़ ताला कह रहा है हमने 7 आसमान बनाई। वअनज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जादा, वअनज़लना, हाँ हमने आसमान से पानी नाजिल किया। अनज़लना, अगर अलिफ को हटा दिया जाए, अलिफ को खत्म कर दिया जाए, अल्लाह कह रहा है अपनी वहदानियत को, अपनी शान तखलीक को, शान रुबूबियत को अल्लाह बयान करना। हमने ये किया, हमने पानी बरसाया, हमने पैदा किया। खलकना में अगर अलिफ आपने हदफ कर दिया, अनज़लना में अलिफ को हटकार दिया, अब तर्जुमा हो जाएगा औरतों ने आसमान बनाया, औरतों ने पानी बरसाया, औरतों ने पैदा किया। जी हाँ, अरे कलमे कुफ्रिया हो जाएगा। अकीदा नहीं होता तो कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा। अगर किसी का अकीदा हो तो ज़ार इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, बीवी निकाह से निकल जाएगी। लेकिन चूंकि अकीदा नहीं था, है तो गलती है। इसको, इस गलती, इस गुनाह से बचाने के लिए फरमाया मौलाना याद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बानी तबलीगी जमात है, उनकी हिदायत है सारे तबलीग वालों के लिए कि भाई तुम जब चिल्ले से आ गए हो तो अपने इमाम से ताल्लुक, महल्ले के इमाम साहब, कारी साहब, मदरसे वाले हैं, उनसे राब्ता रखो, कुरान पाक सीखो, सही करो, मशक। अगर कुरान पाक लगे हैं, कुरान पाक नहीं सीख रहे हैं, तो हमारी नमाज कामिल नहीं है, हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। कमाल ईमान के वास्ते जरूरी है कि नमाज को कामिल करो, और नमाज को कामिल करने के वास्ते जरूरी है कुरान पाक को सही करो, अजान को सही करो। अजानें गलत हो रही हैं, अजानें गलत हो रही हैं। कैसे गलत हो रही हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे भाई, अगर अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह मत करना बेहतर है तो 4 बार अल्लाह, चारों को बराबर करो ना। एक अल्लाह को कम बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, क्या मतलब है? अगर मत करना मतलूब है, बेहतर पसंदीदा, तो चारों मत करो ना। मत करना गलत है तो एक को बढ़ा दिया, एक को जहां कर दिया, क्यों मत किया? चारों लफ्ज़ अल्लाह बराबर होने चाहिए। अजान दे रहे हैं, अजान भी हमारे सीखा नहीं है। हुफ़्फ़ाज़ से, कुर्रा से, उलमा से, मदरसे वालों से मतलब नहीं। मौलाना याद रहमतुल्लाह अलैह अपने तबलीग वालों को जोड़ कर गए हैं, उलमा से रब्त रखो, अइम्मा से रब्त रखो, कुरान पाक सीखो, अजान सीखो। अजान तुम्हारी गलत होगी, तुम्हारी नमाज भी नाक़िस हो जाएगी। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा लिखा है, आप बुखारी शरीफ का तर्जुमा उठाकर देख लेना। अजान गलत दी, कह दो कि अजान सही दे, वरना हमसे वल्ला फलियातज़िलना, जुदा हो जाए, हमसे चला जाए यहाँ से। अजान सही दो। अजानें गलत हो रही हैं, जहां चाहो घसीटो, जहां चाहो खींचो, जहां चाहो मत करो। अरे भाई, ज़ाब्ते हैं, तजवीद है, कायदा है, शरीयत का कायदा है, तजवीद के मुताबिक अजान दी जाए। हय्या अलस्सलाह, हय्या, एक पहला हय्या अलस्सलाह, ठीक,
یہی ہے تشدید 2 بار ہوگی. اب اس میں کوئی دیر تو نہیں لگے گی, اس میں گنڈا تو ہوتا نہیں. اگر ہم حیا ہو گیا غلط ہو گیا غلط ہو گیا, جی ہاں غلط ہو گیا. اذانیں صحیح ہونی چاہیے. آج ہمارا ایمان کامل نہیں ہو رہا ہے, ہماری اذانیں صحیح نہیں ہیں, ہمارا وضو ہمارا درست نہیں ہے, وضو کی دعائیں ہم کو یاد نہیں ہے, وضو کرتے میں مسواک نہیں کرتے. کہاں سے ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا حضرت؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں, نماز میں تجوید صحیح نہیں ہے, ہم بجائے قل کے کل پڑھ رہے ہیں, جہاں مد ہونا چاہیے وہاں مد نہیں کرتے ہیں, اور جہاں مد نہیں ہونا چاہیے وہاں مد کر دیا کرتے ہیں. اس کو لین جلی کہا جاتا ہے. لین جلی کا سننا پڑھنا دونوں حرام ہے. نماز ناقص ہو جاتی ہے, نماز نکمی ہو جاتی ہے, ثواب کم ہو جاتا ہے. بعض صورتوں میں نماز ہوتی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اگر نماز ایمان کو کامل کرنا ہے نماز کو کامل کرو. نماز کو کامل کرنا ہے تو تجوید سیکھو. تجوید ہمارا قرآن پاک پڑھنا تجوید کے مطابق ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے اگر نماز کو کامل کرنا چاہتا ہے. ایک بات. دوسری بات, نماز کامل کرنے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری شرط, نماز پڑھنے کی حالت میں تمہاری ہیئت, تمہاری کیفیت, تمہارا لباس, تمہاری نقل و حرکت سب شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نماز پڑھنے کی حالت میں تم کیسے ہوتے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بہت سی صورتوں میں مسئلے فتوے کے لحاظ سے نماز ہو جائے گی, لیکن حضور پاک کی سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہماری نماز ناقص نکمی ہوگی, ناقص ہوگی, نکمی ہوگی, ثواب کم ہو جائے گا. ہم دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتے. بعض کمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نماز بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی. میں 2-3 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہماری ہیئت, ہماری ہیئت, ہمارا حلیہ, ہماری کیفیت, نماز کے جو ارکان ان کے ادا کرتے وقت ہماری کیفیت سنت کے مطابق ہونا چاہیے. واہ سوا محنت پوری کر رہے ہو, سردی گرمی برداشت کر کے آؤ, دھوپ میں آئے ہو, لو لپٹ میں آئے ہو, سردی میں آئے ہو, آندھی چل رہی آئے ہو, سردی گرمی میں تو نے وضو کیا, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, مشقت برداشت کی, محنت شاقہ برداشت کی, لیکن سنت طریقہ نہیں ہے, ثواب سے محروم ہو گئے. بعض صورتوں میں نماز درست نہیں ہوتی. میں دینداروں کو کہتا ہوں, ہم نے علماء کو دیکھا ہے, صاف صاف کہہ رہا ہوں, ہم نے مدرسے والوں کو دیکھا ہے, ہم نے تبلیغ والوں کو دیکھا ہے, ہم نے خانقاہ والوں کو دیکھا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا لباس, ہم نے ائمہ کو دیکھا ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے. حوالہ دے رہا ہوں, آپ موبائل میں سب سرچ کر لیتے, سب دیکھ لیں گے. ابو داؤد کی روایت ہے, کسی کا اختلاف نہیں اس میں. ابو داؤد کی روایت ہے اور 2 جگہ ہے, کتاب الصلاۃ میں ہے اور کتاب اللباس میں ہے, دونوں جگہ ہے. ایک صحابی تھے, مسجد میں آئے, نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جانے لگے. حضور پاک نے کہا ادھر آؤ, ادھر آؤ, جاؤ پھر سے وضو کرو, پھر سے نماز پڑھو, پھر سے وضو کرو, پھر سے نماز پڑھو. وجہ نہیں سمجھے. وہاں صحابہ کرام کا تو ذوق مزاج ایسا تھا, آمنا وسلمنا, جو کچھ کہا عمل کرنا ہے. وجہ سمجھ میں آئے نہ آئے, گئے وضو کیا, نماز پڑھی اور پھر جانے لگے. پھر آپ نے کہا ادھر آؤ, ادھر آؤ, جاؤ پھر سے وضو کرو, پھر سے نماز پڑھو. آپ نے قصدن یہ کیا, وجہ نہیں بتلائی, تاکہ ادھر سے طلب ہو, ادھر سے سوال ہو, صحابہ کرام کی طرف سے سوال ہو. اب جب سوال ہوا, اب پوچھا صحابہ کرام نے, یا رسول اللہ, مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہے, کچھ صحابہ کرام بھی ہیں, یہ سوال جواب ہوا, آپ نے روک ٹوک کی, منع کیا آپ نے. پھر فرمایا آپ نے, اس شخص نے نماز پڑھی ہے, ان صاحب نے نماز پڑھی ایسی حالت میں کہ ان کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے, ان کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے. آگے آپ کے الفاظ ہے, حدیث پاک کے الفاظ ہے, ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو. ابو داؤد کی روایت ہے, کسی بزرگ کا ملفوظ نقل نہیں کر رہا ہوں, حدیث پاک کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, حوالہ دے رہا ہوں, کتاب بتلا دی, حدیث بتلا دی, فلاں باب میں ملے گی, اٹھا کے دیکھ لینا رات میں جا کر کے. کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. محنت پوری برداشت کر, محنت پوری خرچ کر رہے ہو, مشقت برداشت کر رہے ہو, لباس ٹخنوں سے نیچے. نماز کا یہ حکم مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے تو ہونا ہی چاہیے, ادھر توجہ نہیں ہے. نماز کو کامل کرنے کے بعد سے ضروری ہے نماز پڑھنے کی حالت میں تمہاری کیفیت سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نماز تو بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوگی. ایک مثال اور دیتا ہوں, باتیں نہ کہوں آپ کے سامنے کیسے آئے, حق کیسے سامنے آئے گا, آپ کو علم کیسے ہوگا, آپ عمل کیسے کریں گے. کہنا ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا منصبی فریضہ ہے, ہم کو کہنا چاہیے, اس لیے کہہ رہا ہوں. نماز پڑھنا کوہنی کھلی, پورا ہاتھ کھلا ہے, پڑھ رہے نماز پڑھ رہے, سر کھلا ہے, ننگے سر نماز پڑھی ہے. بے شک بعض روایت میں آیا ہے, بعض صحابہ کرام نے کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا, صحابہ کرام نے کیا,
سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں عادت غالبہ کو، جو آپ کا دائمی اور اکثری معمول ہو، وہ سنت کہلاتا ہے، وہ قابل تقلید ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ کسی ضرورت کی بنا پر، کسی عارض کی بنا پر، بیان جواز کے لیے آپ نے کبھی کوئی ایک بار دو بار چند بار کام کیا، اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ سنت وہ جو صحابہ کرام کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت غالبہ ہو، دائمی معمول ہو، ہمیشہ کا آپ کا اس پر عمل رہا ہو۔ ہمیشہ آپ کا معمول تھا پورے کپڑے پہن کر، آپ بھی صحابہ کرام پورے کپڑے پہن کر نماز پڑھتے تھے، ذراعیں یہ کلائی یہ بھی کھلی نہیں ہوتی تھی، کوہنی نہیں کھلی ہوتی تھی، ہمیشہ آپ نے ٹوپی لگا کر نماز پڑھی ہے۔ اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھتا ہے، میں بھی مفتی ہوں، دنیا کا کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی نماز نہیں ہوگی، ہم بھی کہتے نماز ہو جائے گی، عورتوں کی نہیں ہوگی، تھوڑا بال کھلے نہیں ہوگی، مردوں کی ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے نماز تمہاری ناقص ہوگی، کامل خشوع اس کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ کامل خشوع تمہاری نماز میں اس وقت پایا جائے گا کب؟ جبکہ تمہاری نماز سنت کے مطابق ہو، سنت کے موافق۔ اسی میرے بھائیوں میں نے ایک مثال دی ہے، اور اگر اس میں اور کوئی عارض پائے جائے، اس عارض کی بنا پر اور بھی شان اس کی بڑھ جائے گی، یعنی کراہت بڑھ جائے گی۔ تمہارے لباس خلاف شرع، تمہارے بال خلاف شرع، کنارے کنارے چھوٹے آگے بڑھے، اپنے نقص کو، اپنے عیب کو، اپنے گناہ کو تم ظاہر کر رہے ہو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ، یہ عیسائیوں کا طریقہ، یہ کفار مشرکین کا طریقہ، یہ اسرائیل کا طریقہ، یہ وہاں سے فیشن آیا ہے، اور اس فیشن کو ہمارے بھائیوں نے سینوں سے لگا لیا۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظالم قوم کی طرف تمہارا رجحان میلان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تم دوزخ کی آگ کے مستحق بن جاؤ گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ المرء مع من احبہ، آدمی کا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے، جن کے طور طریقوں اختیار کرتا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھر کے لوگوں میں کیا ایسا نہیں ہے؟ غیروں کا طریقہ ہمارے گھر کے اندر آ گیا، برتھ ڈے ہم منائیں گے، ہمارے بیٹے، ہمارے بھتیجے، ہمارے پوتے، ہمارے نواسے، ان کے بال ایسے ہیں، اور اپنے نقص کو، اپنے گناہ کو ظاہر کر رہے ہو کہ اب دیکھو ہم ایسے ہیں، نماز پڑھنے کی حالت میں عیب کو ظاہر کر رہے ہو، ہم یہودیوں کی، ہم اسرائیل کی تقلید کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹوپی لگا رہتے تو عیب ذرا کچھ چھپا رہتا، اور اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ٹوپی لگانے کو خفیف سمجھے، ہلکا سمجھے، کمتر سمجھے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے تو بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ خطرہ کہیں دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے، اور خطرہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ ایک شخص مسواک نہیں کرتا ہے، ایک شخص ٹوپی نہیں لگاتا ہے، لیکن ٹوپی کو احترام کی، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مسواک کی قدر اہمیت عمل نہیں کرتا، عملی کوتاہی ہے۔ لیکن اگر کوئی استخفاف کرے، یعنی حقارت کی نگاہ سے دیکھے ٹوپی کو، مسواک کو، حضور پاک تک بات پہنچ رہی ہے، سارے صحابہ تک بات پہنچ رہی ہے، خلفائے راشدین تک بات پہنچ رہی ہے، حضور سے پہلے اور انبیاء تھے مسواک کرتے تھے، ان تک بات پہنچ رہی ہے، ہم کو اس سے استنکاف ہے، ہم استخفاف کر رہے ہیں، حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے اس میں خطرہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے ہم سے۔ نہیں عمل کر لو ٹھیک ہے، داڑھی تم نہیں رکھتے ہو، داڑھی کا مذاق مت اڑاؤ، مسواک کا مذاق مت اڑاؤ، نہیں کرتے ٹھیک، نہیں کرے تمہاری عملی کوتاہی ہے، مسواک کا مذاق مت اڑاؤ، شخص جملے مت کہو، ٹھیک ہے تم ٹوپی نہیں لگاتے ہو، ٹوپی کا مذاق مت اڑاؤ، تمہاری نماز ناقص ہے، چلو ثواب تم اس پر راضی ہو تو راضی رہو، تمہارا ثواب کم ہو جائے گا۔ یہ دو شرطیں ہوئی نماز کو کامل کرنے کے لیے۔ ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ نماز کو کامل نہیں کریں گے، نماز کامل نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارا وضو کامل نہ ہوگا، اذان کامل نہ ہوگی، اور نماز کامل نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا، اور اس کے لیے نماز میں خشوع کی شان پائی جائے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی میں نے 18ویں پارے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، پہلی شرط میں نے بتلا دی، نماز میں پڑھی جانے والی جتنی چیزیں سب بالکل صحیح ہو، دعا قنوت صحیح ہو، تحیات صحیحات ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر دے، ہمارے تبلیغی جماعت والوں کو اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، کراتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کے معمولات میں یہ بات شامل ہے۔ دن بھر کرتے کیا ہے، تعلیم ہوتی ہے، پھر مذاکرہ ہوتا ہے، نماز کی مشق ہوتی ہے، عملی مشق ہوتی ہے، دعاؤں کی مشق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ دوسری شرط کیا ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں تمہاری حیت کیسی ہونی چاہیے؟ سجدے میں جا رہے ہو، پہلے کیا رکھو گے؟ گھٹنا رکھو، ہاتھ رکھو، پیشانی، چہرہ رکھو، یہ سنت طریقہ۔ اٹھنے میں اس کا الٹا کرو گے، نیت کیسے باندھیں گے، ہاتھ کیسے اٹھائیں گے، ہاتھ کیسے باندھیں گے، یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہے۔ سنت طریقہ اختیار کرو، یہی خشوع فی الصلاۃ ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری شرط جس کے بغیر نماز کامل نہیں ہوگی وہ کیا ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی روایت موجود ہے، کامل نماز وہ ہے
حدیث النفس کا تم شکار نہ ہو۔ حدیث النفس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، بس اب دل سے باتیں ہو رہی ہیں، بیوی سے باتیں ہو رہی ہیں، تصور کر رہے ہو، دکان ہے دل دماغ میں آ رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے دل دماغ، خیالات آ رہے ہیں، دنیا کی خیالات ہیں۔ یاد رکھیے گا، کچھ تو غیر اختیاری طور پر خیالات آ جاتے ہیں، ایک ایک خیال کا آنا، ایک ایک خیال کا لانا۔ جیسے ہم جا رہے ہیں روڈ پر ہیں، عورتوں پر ایک نظر ڈالنا، ایک نظر غیر اختیاری طور پر پڑ جانا۔ ڈالنا اور پڑ جانا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور پاک نے فرمایا الاولی لکا والثانیہ علیکا، غیر اختیاری طور پر جو نظر پڑ گئی عورتوں پر، اس میں تم کو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اپنے اختیار سے دوبارہ نگاہ مت ڈالو۔ والثانیہ علیکا، جو دوبارہ تم نظر ڈالو گے اس میں تمہارا نقصان ہے، گناہ پڑے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر اختیاری غیر اختیاری کا مسئلہ سامنے رکھیں ہم۔ خیالات کا آنا غیر اختیاری طور پر، نماز پڑھی کچھ خیال آ گیا، یہ خشوع کے منافی نہیں ہے۔ خشوع کے منافی کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ دیجیے، آپ طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، سب خیالات آ رہے ہیں، ہم باتیں سوچ رہے ہیں، اس میں مہ ہو گئے، اس سے مستغرق ہو گئے، یہ خشوع کے منافی ہے۔ ہم حدیث النفس کا شکار نہ ہوں تو کمال صلاۃ کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں ہم کو بالکل درست اور صحیح یاد ہوں۔ التحیات ہے، درود شریف ہے، دعا قنوت ہے، قرآن پاک خاص طور سے صحیح ہونی چاہیے۔ ہم تصور کریں کہ ذرا میں معنی بدل جاتے ہیں، قلب کا قلب دل کا کتا بن جائے گا، سیف گرمی سیف سین سیف تلوار بن جائے گا، خلقنا الف کاٹ دیا، اللہ نے پیدا کیا، عورتوں نے پیدا کیا، کلمہ کفریہ بن جائے گا۔ اس واسطے تجوید ضروری ہے، والاخذ بالتجوید حتم لازم، من لم یجود القرآن عاصم، جو تجوید نہیں سیکھے گا وہ نگار ہوگا، اس سے یہی تجوید مراد ہے۔ نماز تو صحیح ہو جائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فضائل قرآن کے شروع میں لکھا ہے یہ۔ اور دوسری شرط کیا ہے بھائی؟ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے ہماری کیفیت، ہماری ہیئت سنت کے مطابق ہو۔ ٹوپی لگا کر نماز پڑھو، پیجامہ ہمارا ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، نبی ہی یہ بات کہہ سکتے تھے۔ وضو کامل کرو، مسواک بھی کرو، نماز تمہاری سنت کے مطابق ہونی چاہیے، لباس تمہارا حلیہ ٹھیک ٹھاک ہو۔ کیوں نقصان کرتے ہو؟ ننگے سر نماز ہو جائے گی، نقصان کیوں کرتے ہو؟ ثواب کیوں کرتے ہو؟ ہم دنیا کو نقصان برداشت نہیں کرتے، ہم کاروبار کرتے ہیں نفع زیادہ سے زیادہ ملے، یہاں اب آ کر کے محنت پوری کی، ثواب کم ہو رہا ہے، عقل مندی نہیں ہے یہ۔ دو باتیں۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی حالت میں ہم حدیث النفس کا شکار نہ ہو، ادھر ادھر کے خیالات، تصورات، دنیا و ما فیہا، تمام چیزیں سوچ رہے ہیں سب، یہ قصداً خیال مت لاؤ۔ غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ گیا، یہ نماز میں خشوع کے منافی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، میں نے تو چند باتیں پڑھی تھی کہ اس کی اور تشریح کروں گا، لیکن خشوع فی الصلاۃ کے بارے میں اسی میں وقت پورا ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، میں بھی عمل کا محتاج ہوں، اور لیکن واقعہ یہ کہ یہ ساری باتیں ضروری ہیں، ادھر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، وضو کو کامل کرو، مسواک کرنا شروع کر دو۔ کیسے حضور پاک کے محب اور عاشق ہو تم؟ حضور پاک نے ایک کام روزانہ کیا، کوئی دن خالی نہیں گیا آپ کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت یہ کام کرتے تھے، اس سے زیادہ بھی کرتے تھے، ہم کبھی مسواک نہیں کرتے۔ مسواک کا اہتمام کریں، وضو کی دعائیں شروع کی، درمیان کی، اخیر کی، بات کی دعاؤں کا اہتمام کریں، نماز کو سنت کے مطابق بنائیں، تجوید کو سیکھو، کسی مولوی عالم قاری سے درخواست کرو، خوشامد کرو مدرسے والوں سے، ٹیوشن لگاؤ، پیسے دو، کچھ کرو۔ اتنی زندگی گزر گئی، اب تک ہمارا قرآن صحیح نہیں، ہماری نماز ناقص ہو رہی۔ افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، نماز کامل نہیں ہوگی خالی کی خانقاہ جانے سے، خالی ضربے لگانے سے، خالی گشت کرنے سے۔ جب تک کہ سیکھو گے نہیں آئے گا، نماز کامل نہیں ہوگی، جنت کے مستحق ہم نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ میں نے باتیں کہی ہیں، یہ ایسی نہیں کہ خامخواہ لفاظی ہو، تقریر ہو، کسی بزرگ کا ملفوظ ہو، نہیں، قرآن حدیث پاک کی روشنی میں باتیں کہی ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں کسی عالم کے لیے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی گئی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، خیر کثیر کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہر کی، باطن کی، اعمال کی، اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو، وضو کو کامل کر دیجیے، ہماری نماز کو کامل کر دیجیے۔ اللہ آپس میں اتحاد، اتفاق
پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ کینہ سے، بغض سے، حسد سے، عداوت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ابتدا بالسلام کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین تمام قسم کی شرور سے، فتن سے، آفتوں بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ جو لوگ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہو سب کو شفاء کامل عاجل مستقبل نصیب فرما، سب کو رزق حلال نصیب فرما۔ ہمارے گھرانوں جن کی بیٹیاں بیٹے بے رشتے والے ہیں، جب رشتے کی عمر کو پہنچے اللہ سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما، سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، رزق حلال ہم سب کو عطا فرما، ہماری ذریت کو عطا فرما دیے۔ اپنے اپنے وقت پر الہ العالمین ہم سب کو ایمان اور عزت کی موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔